बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फ़िक्र नाउ। आज का प्रोग्राम उन ख़बरों या अफवाहों या तवक्कुआत के बारे में है जो मुसलसल गर्दिश में हैं। ख़ास तौर पे बुशरा बीबी की रिहाई के बाद वो उनको मज़ीद तक़वियत मिली है। ख़बर, अफवाह, तवक्को, खुशखबरी, खुशफहमी जो भी कह लीजिए, वो ये है कि अनकरीब ख़ान साहब, इमरान ख़ान साहब जेल से रिहा हो जाएंगे और वो अपनी बाकायदा सियासी सरगर्मियाँ शुरू करेंगे। ऐसा होगा नहीं होगा हमें मालूम नहीं है, लेकिन जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें लगता ये है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद, जिसकी पीटीआई ने हर लिहाज से, हर मौके पर, हर तरीके से मुखालफत की, वो जब पास हो गई, हालांकि गवर्नमेंट को बड़ी मुश्किल हुई। उन्हें पहले सितंबर में कोशिश की पास करने की, लेकिन गवर्नमेंट को शर्मिंदगी उठानी पड़ी, वो नहीं पास करा सके। फिर अब अक्टूबर में उन्होंने पास करा ली। जैसे भी की, वो वही सियासी हथकंडे जो होते हैं ऐसे मौके पर वो इस्तेमाल किए गए। उसमें कुछ का बातें कानून आइन के मुताबिक थीं, कुछ बातें उनके मुताबिक नहीं भी थीं। तो ये कुछ अचंभे की बात नहीं है, ये ऐसे मामलात में ऐसे होता है और हमारे यहाँ ज़रा ज़्यादा होता है, लेकिन ये जमहूरी ममालिक में भी होता है। ताहम आइन की तरमीम जब पास हो गई तो उसके बाद लगता है कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट वो अब पुरएतमाद हैं कि हमें अब वो ख़तरात नहीं हैं सियासी तौर पर या उन ईमानदार जजों की तरफ से जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भरपूर सियासी फैसले देने शुरू कर दिए थे। अब इसे ये एतमाद वाकई हक़ाइक़ पे बेस करता है, ये मुहकम है, या ये भी हुकूमत की और एस्टेब्लिशमेंट की खुशफहमी है, ये आने वाला वक्त बताएगा। ताहम जो नज़र आता है वो ये है कि इस वक्त हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट जो हैं वो अपने आप को पुरएतमाद पाते हैं और उसमें 26वीं आईनी तरमीम जो है वो आखिरी कदम है। इससे पहले जो मुआशी चैलेंजेस थे उसमें भी वो काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। पिछले 2 सालों में हालात मुआशी तौर पे बहुत बुरे थे और ख़ान साहब ने, उनकी पार्टी ने, उनकी लॉबी ने अमेरिका में, बरतानिया में भरपूर कोशिश की कि किसी तरह पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए, क्योंकि अगर वो डिफ़ॉल्ट करता है तो फिर इस हुकूमत का, इस एस्टेब्लिशमेंट का जो है वो ठहरना मुश्किल हो जाएगा और हमारे लिए राह साफ हो जाएगी। ये उनकी सियासी एक स्ट्रेटजी थी जो नाकाम हुई। ज़ाहिर है इस पे इल्ज़ाम भी लग रहे हैं और बजा तौर पर लग रहे हैं कि ये आपने जो कुछ किया या करने की कोशिश की वो मुल्क के ख़िलाफ़ आपने किया, अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं किया, आपने मुल्क के ख़िलाफ़ किया है। अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता तो क्या हालत होती? सिर्फ अपनी हुकूमत में वापस आने के लिए या हुकूमत को शिकस्त देने के लिए आप यहाँ तक चले गए। लेकिन पीटीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक सियासी इक़दाम था जो उन्होंने किया, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। अगर आप पीछे मुड़ के देखें तो ख़ान साहब ने हुकूमत से निकलने के बाद, बल्कि हुकूमत में निकलने से पहले ही उन्होंने ये बयानिया बनाया कि मेरी हुकूमत को अमेरिका गिरा रहा है, मेरे ख़िलाफ़ अमेरिकी साजिश हो रही है, और वो साइफ़र उन्होंने लहराया जलसा-ए-आम में, ये दिखाने के लिए कि मेरे ख़िलाफ़ एक बैनुल-अक़वामी साजिश हो रही है। मैं मुहिब्बे वतन हूँ, पाकिस्तान का भला चाहता हूँ, पाकिस्तान को दुनिया में आला मकाम दिलाना चाहता हूँ, लेकिन जो बुराई की ताकतें हैं दुनिया में, अमेरिका, वो मेरे ख़िलाफ़ है।
وہ الگ بات کہ بہت جلد سے وہ انہیں اس کو بالکل ہی الٹ دیا اس کو. تو پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا، پھر اس سے واپس چلے گئے. اگلا اقدام انہوں نے یہ کیا کہ جلسے، جلوس، ریلیاں، اور سب سے بڑا جلوس وہ نکال کے لائے کہ عاصم منیر جو باقاعدہ ایک فوج کے افسر ہیں اور افسر تھے، اور وہ ان کا جو نام آئے تھے اس میں ان کا نام موجود تھا، تو اس کو نہیں بننے دینا. یہ پاکستان میں پہلے کبھی نہیں ہوا کہ کوئی سیاسی جماعت جو ہے سڑکوں پہ جلسے جلوس کرے کہ یہ والا ہمیں جو ہے چیف آف آرمی اسٹاف نہیں چاہیے، یہ والا ہمیں چیف جسٹس نہیں چاہیے، یہ والا چیف جسٹس اگر نہیں بنا تو ہم ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. یہ کوٹ ان کوٹ ہے، ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ اگر ہماری پسند کا چیف جسٹس منصور علی شاہ کو نہیں بنایا گیا تو ہم پورا ملک بند کر دیں گے، اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اسلام آباد کی. اور اس کے بعد عاصم منیر کی تقرری ہو گئی، انہوں نے اقتدار سنبھال لیا. وہ حکومت میں پوری طرح دخیل تھے اور رہے، جیسے فوج دخیل ہے. وہ کوئی عاصم منیر کے لیے نئی بات نہیں تھی. فوج جو ہے وہ سیاست میں اور معیشت میں ہر جگہ دخیل ہے، مطلب اس میں کوئی بحث والی بات نہیں ہے. تاہم یہ کیونکہ عمران پروجیکٹ بہت گہرا پروجیکٹ تھا، بہت بڑا پروجیکٹ تھا اور بڑی کامیابی سے لانچ کیا گیا، اس پہ 10 سال محنت کی گئی، تو فوج میں کے اندر بھی اس کی حمایت موجود تھی. حالانکہ ان کو حکومت سے نکالنے کے بعد بھی ان کی فوج میں حمایت موجود تھی. خاص طور پہ وہ جو حضرات جو اس پروجیکٹ کے بنانے میں پیش تھے اور اس دوران 10 سالوں کے دوران وہ ریٹائر بھی ہو گئے، ان کو بہت تھا کہ یہ جو پرانے پولیٹیشین ہیں ان کو تو بالکل نہیں آنا چاہیے، اسی کو رہنا چاہیے. یہ 10 سالہ پروجیکٹ ہمارا تھا اور 10 سال ہم نے پروجیکٹ بنانے میں لگایا اور 10 سال ہم اس کو چلانے میں لگانا چاہتے تھے، تو یہ کیسے ہو گیا؟ ان کو یہ خیال تھا کہ ہم فوج کے اندر جو ہے وہ بغاوت ہو جائے گی اور عاصم منیر کو نکال دیا جائے گا. یہ بات انہوں نے کھل کے کہی ہے، یہ الزام والی بات نہیں ہے. آپ اخبار اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہ باتیں انہوں نے کہی ہیں اور کھل کے کہیں. اور ان کے جو ٹویٹر والے حضرات ہیں، جو یوٹیوبرز ہیں، انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں. کوئی اس میں الزام کی بات نہیں ہے کہ فوج کے اندر بغاوت حمایت موجود ہے. یہ تک کہا گیا کھلے عاموں کہ جونیئر افسر، بریگیڈیئر تک کے جو افسر ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں اور بڑے جو ہیں وہ اپسیٹ ہیں اس بات پر کہ عمران خان کو کیوں نکالا گیا. تاہم وہ بات بھی ان کی نہ بنی، فوج کے اندر بغاوت بھی نہیں ہوئی. اور پھر عمران خان کو گرفتار کیا گیا. اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ وہ بہت بڑی ریلی اسلام آباد لے کر آ رہے تھے کہ اسلام آباد پہ چڑھائی کریں گے. وہاں پر ان پہ حملہ ہوا، ان کی ٹانگ میں گولی لگی اور اس کے بعد وہ دوسرا سلسلہ شروع ہو گیا. تاہم وہ ان کو عوام کی ہمدردیاں ملی. انہوں نے جو نیشنلسٹ نیریٹو تھا کہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے، میرے خلاف فوج نے سازش کی ہے، باجوہ نے سازش کی ہے، امریکہ نے سازش کی ہے، اس کا ان کو فائدہ ہوا سیاسی طور پر. اور لوگوں نے کہا کہ یہ تو سچا آدمی ہے، یہ تو صحیح بات کر رہا ہے، یہ سارے سازشی بیٹھے ہوئے ہیں. اور خاص طور خود عاصم منیر کے خلاف اور جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بیچ میں آئی تھی اس کے خلاف، اس سے پہلے جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اس کے خلاف بھرپور بیانیہ انہوں نے بنایا. اور حکومت نے اور فوج نے، کسی نے بھی ان کو روکا نہیں. انہوں نے 60-70 جلسے اس دوران کیے ہیں اور بھرپور طریقے سے انہوں نے جو ہے حکومت کے خلاف، فوج کے خلاف ایک نیریٹو بنایا جو بڑا اسٹرانگ تھا اور جس کا ان کو فائدہ ہوا. اس سے انکار ممکن نہیں ہے. اس کے بعد جب ان کے گرفتار کیا ان کو 9 مئی کو، تو انہوں نے یہ پلان پہلے سے موجود تھا کہ کیسے کیسے جو ہے وہ ریئیکٹ کرنا ہے. تو ملٹری انسٹالیشن پہ سیدھے ملٹری انسٹالیشن پہ اٹیک کیے گئے اس دن، اور پورے ملک میں کیے گئے. اس کے بعد پارٹی پر سخت کریک ڈاؤن شروع ہوا. خان صاحب گرفتار ہوئے، پھر رہا ہوئے، پھر گرفتار ہوئے اور اب تک وہ گرفتار ہیں. تو 9 مئی والا بھی جو بغاوت کا جو ان کا امید تھی ان کو، اور میں یہ بات پہلے کہہ چکا ہوں، بار بار کہہ چکا ہوں کہ یہ 9 مئی والا جو پلان تھا یہ کسی سویلین ذہن کی پیداوار نہیں ہو سکتا.
یہ ضرور کسی فوجی ذہن کی پیداوار ہے. وہ فیض حمید ہے، وہ کون ہے مجھے نہیں پتہ، لیکن کوئی سویلین جو ہے وہ یہ پلان نہیں بنا سکتا کہ ایک دن میں 130 فوجی مقامات پر پورے ملک میں جو ہے وہ ان پہ اٹیک کیا جائے. اور ایسی جگہیں ہیں جن کے بارے میں جن کے سامنے سے لوگ ہزاروں لاکھوں لوگ ہر روز گزرتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں کہ یہ دفتر کیا ہے. تو ایک بلڈنگ ہے، اس میں لوگ آتے جاتے ہیں اور کوئی اس پہ لکھا ہوا کچھ نہیں کہ کس چیز کا دفتر ہے، نہ کوئی پوچھنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن ان لوگوں کو معلوم تھا اسلحہ کہاں پڑا ہوا ہے اور ایئر کرافٹ کہاں کھڑے ہوئے ہیں. وہ بہت خطرناک موو تھی، لیکن بہرحال اس کا حاصل کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد خان صاحب پہ مسلسل زیر عتاب ہیں اور مسلسل جو انہوں نے اسٹریٹجی اپنائی ہے امریکی بیانیے سے لے کر 9 مئی تک، وہ مسلسل ناکام ہوتی رہی ہے، بلکہ ان کا الٹا اثر ہوا اس پہ. پھر انتخابات تک بات پہنچ گئی. 8 فروری کو انتخابات ہوئے اور وہ انتخابات اتنے ہی ایماندارانہ اور صاف شفاف تھے جتنا کہ 2018 میں کے صاف شفاف تھے. اس وقت عمران خان کو لانا تھا تو انتخابات کو ساتھ دھاندلی کی گئی، حکومت کو پہلے فارغ کیا گیا. وہ ساری تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. چیف جسٹس صاحب جو تھے انہوں نے کیا کرتوت کیے، اس کو لانے کے لیے کیا گیا. اور اب جب 8 فروری کو الیکشن ہوئے تو اس وقت پروگرام یہ تھا کہ اس کو نکالنا ہے، اس کو واپس نہیں آنے دینا. اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، میں کوئی راز نہیں بتا رہا ہوں. تو پروگرام یہ تھا کہ اس کو نہیں آنے دینا. تو پھر وہی کچھ کیے گا جو 2018 میں کیا تھا اس کو لانے کے لیے. پھر اب 2024 میں وہی طریقہ کیا گیا اس کے تاکہ یہ واپس نہ آ سکے، اور وہ نہیں آ سکے. انہوں نے اس انتخاب کو قبول کرنے سے انکار کیا کہ ہم انتخاب مانتے ہی نہیں ہیں، اس گورنمنٹ کو گرائیں گے. گورنمنٹ آج تک قائم ہے. پھر اس طرح انہوں نے خط لکھے، IMF سے لون نہ ملے، سری لنکا میں ڈیفالٹ ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں بھی ڈیفالٹ ہونا چاہیے اور ہم کوشش کریں گے. پوری طرح سے کوشش کی. وہ جو ان کے فارمر فائنانس منسٹر کی جو فون کال تھی پنجاب کے فائنانس منسٹر کو، اور NWFP کے NWFP کہتا رہتا ہوں میں، ہم بچپن NWFP پڑھتے تھے اسکول میں. خیبر پختونخوا میں جو فائنانس منسٹر تھے ان سے جو بات کی انہوں نے، وہ آڈیو جو ہے وہ لیک ہو چکی ہے. تو خان صاحب نے خط لکھا، وہ دراصل پبلک ڈاکومنٹ. انہوں نے IMF کو خط لکھا کہ اس کو پیسے مت دیں، یہ حکومت جو ہے یہ کرپٹ ہے اور یہ پیسے کھا جائیں گے، جو وہی عوامی بات ہے. تو لیکن بات نہیں بنی. وہاں پر بھی ان کو شکست ہوئی. عوامی انقلاب لانے کا تھا کہ انقلاب آئے گا، مسلسل انقلاب لانے کی، حقیقی آزادی دلانے کی اور چوروں سے نجات دلانے کی جو ہے مسلسل کوشش کی گئی، بات نہیں بنی. اور اب جو ہے وہ کوشش یہ تھی کہ امریکہ کے ذریعے، امریکی کانگریس کے ذریعے، امریکی میں لابنگ کر کے، برطانیہ میں کوشش کر کے، برطانیہ پیسہ لگا کے، یہاں پیسہ لگا کے جو ہے حکومت پہ دباؤ ڈالا جائے. یہ بچگانہ حرکت ہے. جو لوگ میں یہاں امریکہ میں ہوں، جو لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں ان کو معلوم ہی نہیں ہے یا ان کو ادراک نہیں ہے. ان کو دور سے پتہ ہے کہ ہاں ایسے ہوتا ہے، کیونکہ وہ زیادہ کے سارے لوگ جو ہیں جو پیسے والے ہیں وہ میڈیکل ڈاکٹرز ہیں. انہوں نے کبھی کوئی الیکشن نہیں لڑا، انہوں نے کبھی کوئی لابنگ نہیں کی، انہیں جو ہے کوئی کسی سٹی کاؤنسل میں وہ نہیں ہے، کہیں میئر کے الیکشن میں نہیں ہے، کہیں کانگریس کے الیکشن میں نہیں ہے، کسی جگہ ان کو کوئی ایکسپوجر نہیں ہے. تو وہ یہ ایک ان کی یہ سوچ ہے وچ از ٹوٹلی ان ریئلسٹک کہ یہاں پیسے لگائیں گے تو حکومت جو ہے اتنا دباؤ ڈالے گی کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے گھٹنوں پہ چلا جائے گا اور IMF پیسے نہیں دے گا اور جو ہے وہ عمران خان کو چھوڑنے پہ مجبور ہو جائیں گے. اس سے بھی جو ہے وہ زیادہ بچگانہ سوچ یہ بنی ہے اور اس کی جعلی ویڈیو بنائی گئی کہ ہم ٹرمپ کو سپورٹ کریں گے اور ٹرمپ جب آئے گا تو وہ آ کے جو ہے فون کرے گا اور فون کرتے جو ہے عمران خان کو چھوڑنا پڑے گا. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ شکیل افریدی نام کا ایک شخص جو ڈاکٹر تھا جس نے اسامہ بن لادن کے پکڑنے میں کچھ کردار ادا کیا تھا، وہ آج تک رہا نہیں ہو سکا. اور وہ شخص اس امریکہ میں ہیرو ہے، خاص طور پہ ریپبلکنز کے لیے اس کو ہیرو کا مقام حاصل ہے. ہر حکومت، ہر پریزیڈنٹ اس بات پہ زور دیتا رہا ہے حکومت پاکستان کو کہ شکیل افریدی کو رہا کرو، اس کو امریکہ میں بھیجو.
حکومت پاکستان نے آج تک رہا نہیں کیا. عافیہ یہاں پر ہے, اس کی بات بھی بیچ میں اتنا چلی تھی کہ عافیہ ان کی ایکسچینج کر لیں, وہ بھی نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. امریکی پریزیڈنٹ یہ نہیں کر سکتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہو یا بائیڈن ہو یا کوئی بھی ہو, امریکن پریزیڈنٹ یہ کام نہیں کر سکتا. لیکن ان کو ہے کہ نہیں یہ بائیڈن آئے گا, ٹرمپ آئے گا تو بس یہ پھر ہو جائے گا. نہیں ہوگا. جو بھی ہوگا وہ پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس کی جو ڈائنامکس ہیں اس کے تحت ہوگا, اور اسی کے تحت ہو رہا ہے اس وقت. اب 26ویں آئینی ترمیم آ رہی تھی, اس پہ انہوں نے بھرپور زور لگایا کہ پاس نہیں ہونے دیں گے. وہ پاس ہو گئی, اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے ہے ساری. اس کے بعد انہوں نے جب آئینی ترمیم ہو گئی اور چیف جسٹس کے اپوائنٹ کرنے کا موقع آیا تو انہوں نے کہا ہم چیف جسٹس کو اپوائنٹ نہیں ہونے دیں گے, جو سینئر ہے اسی کو بنانا ہوگا. حالانکہ جو آئین ترمیم جو پاس ہوئی ہے اس میں خود انڈائریکٹلی پی ٹی آئی نے ساتھ دیا ہے حکومت کا. انڈائریکٹلی پی ٹی آئی کے لوگوں نے ساتھ دیا ہے, اگر جو ووٹ نہیں دیا, لیکن ان کے لیے کوئی ایسے مصیبت بھی کھڑی نہیں کی حکومت کے لیے کہ وہ پاس نہ ہو سکے. وہ پاس ہو گئی. اب آئین میں لکھا ہوا ہے کہ چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہوگی, اور پی ٹی آئی والے انسسٹ کرے کہ نہیں سینیورٹی کے بیس پہ ہوگی, کیونکہ ہمارا پسندیدہ چیف جسٹس یہ ہے. اب چیف جسٹس بھی ہماری پسند کا ہو, چیف آرمی صاحب بھی ہماری پسند کا ہو, اور نہیں ہوگا تو ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. وہ چیف جسٹس بھی اپوائنٹ ہو گیا. اب سارے کے سارے جو ہیں اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اب آخری جو بات ہوئی وہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے الیکشن تھے, اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہو یا اسٹوڈنٹ یونین ہو یا ٹریڈ یونین ہو, اس کا عمومی رجحان یہ ہوتا ہے کہ وہ حکومت کے وقت کے خلاف جاتے ہیں. حکومت کے وقت جو بھی ہو اس کے عام طور پہ اس کے خلاف جاتے ہیں. ٹریڈ یونین ہو, بار کاؤنسلس ہوں یا اسٹوڈنٹس یونین ہو, ایک عام سینٹیمنٹ ہوتا ہے. لیکن یہاں پر آپ نے دیکھ لیا کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ان پی ٹی آئی کے بقول کے بڑی ظالمانہ ہے, اور بالکل جو ہے ہم اس کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے, اور 90% عوام جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں, کبھی 99% بھی ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ, تو 90% عوام ہمارے ساتھ ہیں, تو ہم ان کو نہیں چلنے دیں گے. وہ چل رہا ہے. آئینی ترمیم بھی ہو گئی, نئے چیف جسٹس بھی آ گئے. اب بار ایسوسیشن, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے الیکشن میں بری طرح ناکامی ہوئی, اور اس میں بھی جو ان کا گروپ ہے حامد خان صاحب کا, انہوں نے اعلان کہا کہ ہم اس الیکشن کے بعد وکلاء جو ہیں وہ اس ترمیم کے خلاف تحریک چلائیں گے, اور وہ منہ کی کھانی پڑی. اب یہ تناظر ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی ایک بند گلی میں آ چکے ہیں. ان کے پاس اب کوئی سیاسی آپشن نہیں ہے. امریکہ ان کو رہا نہیں کرا سکتا. ایجیٹیشن نہیں ہو رہا, انقلاب نہیں آ رہا, فوج کے اندر بغاوت نہیں ہو رہی, حکومت نہیں گر رہی, پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ نہیں کر رہا. اب عمران خان صاحب کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ جو ہیں وہ اپنے آپ کو کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں کہ اب تھوڑا سا ریلیکس کر دیا جائے. تو اس کے تناظر میں میرا خیال ہے کہ جس طرح بشرا بی بی کو چھوڑا گیا ہے کہ خان صاحب کو سمجھایا جائے, بتایا جائے کہ یہ نہیں چلے گا, اور شاید وہ مان جائیں. تاہم اگر وہ نہیں مانیں گے تو پھر وہی کچھ ہوگا جو ہو رہا ہے اس وقت. خان صاحب کے پاس اب کچھ سیاسی راستہ ہے نہیں. باقی جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے, وہ ایک کو نکالتے ہیں, دوسرے کو لے آتے ہیں. جس کو کل نکالا تو اس کو آج لے آئے ہیں. کل خان صاحب کا وقت بھی آ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے اگلی باری خان صاحب کی ہے, خان صاحب کو لے ان کو نکالو. تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ خان صاحب ٹرمز ڈکٹیٹ کر رہے ہیں, اور یہ ڈکٹیٹ کریں گے یا ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں, یہ ایک خوش فہمی ہے صرف. ان کے یہاں ایک اسپن ڈاکٹر ہیں, وہ فرما رہے تھے کہ عمران خان ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے سیاست میں تو ڈیل ہوتی ہے, ڈیل کون سی بری بات ہے. کل تک گالیاں دے رہے تھے کہ فلاں ڈیل کر کے آ گیا, فلاں ڈیل کر کے آ گیا, اور اب یہ کہہ رہے تھے کہ ڈیل کرنا کون سی بری بات ہے. سیاست تو ہوتی ہی ڈیل ہے, سیاست جو ہے وہ تو گیم ہونا امپاسبل ہے. اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ڈیل کی ضرورت عمران خان کو نہیں ہے. عمران خان تو ڈٹ کے کھڑا ہے. ڈیل کی ضرورت عاصم منیر کو ہے, کیونکہ اس کو ایکسٹینشن چاہیے. بھائی اگر اس کو ایکسٹینشن چاہیے تو آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے؟ ایکسٹینشن اس کو حکومت نے دینی ہے, حکومت موجود ہے. جب جو 2/3 سے اپنی پارلیمنٹ میں آئین کی ترمیم منظور کر سکتے ہیں, ان کو اگر ایکسٹینشن اگر چاہیے ہوگی تو کیوں نہیں لے سکتے؟ تو یہاں پر بات ختم کرتے ہیں یہ کہہ کر کہ خان صاحب کو اگر سمجھ آ گئی ہے کہ وہ بند گلی میں ہیں, ان کے پاس کوئی سیاسی راستہ نہیں ہے,
اور اب اس گورنمنٹ کو چلانا ہے. یہ چلے گی، سال چلے گی، 2 سال چلے گی، مجھے نہیں پتا کتنے سے چلے گی، لیکن خان صاحب اس کو گرا نہیں سکتے. اگر یہ گرائیں گے تو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان اگر پرابلم ہوتا ہے تو اس سے گرے گی. عمران خان صاحب اگر واپس آتے ہیں تو وہ اسٹیبلشمنٹ اگر چاہے گی کہ بھائی یہ اس کو واپس لے آتے ہیں. پہلے بھی دیکھا ہم نے 1970 کے حادثے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کو جہاز بھیج کے بلایا گیا، واپس آؤ اور ہماری جان چھڑاؤ، تو خود سنبھالو. سن 88 میں 11 سال کے مارشاء اللہ کے بعد بے نظیر کو آنے دیا گیا، وہ